MTA International, reaching the corners of the earth. Salli ala Rasulina, salli ala Muhammadin, salli ala Nabina, salli ala Muhammadin, salli ala Karimina, salli ala Muhammadin, salli ala Habibina, salli ala Muhammadin, salli ala Imamina, salli ala Muhammadin, salli ala Nabina, salli ala Muhammadin, salli ala Rasulina, salli ala Muhammadin, salli ala Shafina, salli ala Muhammadin, salli ala Karimina, salli ala Muhammadin, salli ala Habibina, salli ala Muhammadin, salli ala Imamina, salli ala Muhammadin, salli ala Rahimina, salli ala Muhammadin, salli ala Nabina, salli ala Muhammadin. پرچم کشائی والی جگہ پہ تشریف لا چکے ہیں، ان کے ساتھ امیر صاحب جرمنی بھی ہیں اور اسی طرح دیگر مہمان. جلسہ سالانہ کی تیاری جو تقریباً 1 ماہ پہلے شروع ہوئی تھی، لیجیے حضور اقدس نے پرچم کشائی کے لیے پرچم کے پاس کھولا اور یہ پھولوں کی پتیوں کے ساتھ نعرہ تکبیر کی آواز آپ سنتے ہوئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم احمدیت زندہ باد.
की हजरत अमीरुल मोमिनीन जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद, डॉइचलैंड, डॉइचलैंड जिंदाबाद। और इसके साथ फ्लैग होस्टिंग की तकरीब मुकम्मल हुई। हजूर अक़दस दीगर मेहमानान के साथ वापस तशरीफ़ ले जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर में नमाज जुमा के लिए खुतबा जुमा हजूर इरशाद फरमाएंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह नमाज जुमा अदा की जाएगी। और इंशाअल्लाह नमाज जुमा के बाद यहाँ पर दीगर प्रोग्राम जिसमें बोस्नियन मेहमानों के लिए प्रोग्राम शामिल हैं। और इसी तरह आज शाम को लचना की जलसागाह में इंशाअल्लाह तकारीर होंगी। मुझे उम्मीद है कि अगर MTA ने आज ये सारे प्रोग्राम आपको ना दिखाए तो इंशाअल्लाह कल की नशरियात में हम आज के प्रोग्रामों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इस वक्त नासिर बाग की फ़िज़ा बहुत ही पुररौनक है। सारी जर्मनी से और इसी तरह तकरीबन तमाम यूरोप से तशरीफ़ लाए हुए मेहमानान अपने दुआओं के साथ और अपने पुरसकून चेहरों के साथ आज के इस रूहानी इज्तिमा में शामिल होने के लिए तशरीफ़ ला चुके हैं। तकरीबन इस वक्त तक 7,000 मर्द और इसी तरह तकरीबन 4,000 ख़वातीन तशरीफ़ ला चुकी हैं, जबकि जलसा सालाना में इंशाअल्लाह इस साल हमें 15,000 से ज़ायद मेहमानों की तवक्को है। अपने अहबाब को ये बिलखुसूस बताना चाहता हूँ कि इस जलसा सालाना में ख़ास तौर पे हफ्ते के रोज़ बोस्निया और अल्बानिया से ताल्लुक़ रखने वाले अहमदी और गैर अहमदी अहबाब के लिए ख़ास प्रोग्राम तरतीब दिए गए हैं। आप अहबाब को इल्म होगा कि महज खुदा ताला के फजल करम से जर्मन जमात में 17 से ज़ायद अक़वाम के अहमदी अहबाब शामिल हैं और 5,000 से ज़ायद बोस्निया के अहमदी मौजूद हैं। इसलिए आज का ये जलसा सालाना अलग फजल करम से इस लिहाज से ख़ास अहमियत का हामिल है कि इसमें एक बहुत बड़ी तादाद अहमदी बोस्नियंस की मतवक्को है। और पहली मरतबा इंशाअल्लाह जलसा सालाना के एक पूरे रोज़ तमाम प्रोग्राम बोस्नियन ज़ुबान में होंगे, जबकि पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए हुए इसी तरह अमेरिका अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अज़ान दे दें। अल्लाह
شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. آج اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جماعت احمدیہ جیبلی کے سالانہ جلسے کا افتتاح ہو رہا ہے اور گزشتہ کچھ عرصے سے میرے یہ قریب ہے کہ جمعے پر افتتاح کا اعلان کر دیا جاتا ہے اور جمعے کے مضمون بھی میں افتتاح کے لیے نصائح شامل ہو جاتی ہیں. اس جلسے کے ساتھ دنیا بھر میں اور بھی کچھ جلسے، کچھ اجتماعات، کچھ تربیتی کلاسز منعقد ہو رہی ہیں. سب کی خواہش ہے ان کا ذکر کر دیا جائے. میری جو قرآن احمدیہ ضلع چکوال کا چوتھا سالانہ اجتماع کل جمعرات سے جاری ہے اور آج خطبہ جمعہ کے ساتھ اختتام پذیر ہوگا. اسی طرح ضلع خوشاب کی مجلس انصار اللہ کا اجتماع بھی کل سے جاری ہے اور آج ختم ہوگا. مجلس انصار اللہ ضلع سرگودا کا سالانہ اجتماع آج منعقد ہو رہا ہے اور ایک ہی دن کا اجتماع ہے. مجلس غلام احمدیہ کاتبون ماریشس کا ریجنل اجتماع آج 26 اگست سے شروع ہو رہا ہے اور کل 27 تک جاری رہے گا. جماعت احمدیہ زائد کا تیسرا جلسہ سالانہ کل 27 اگست سے شروع ہو رہا ہے، 2 دن جاری رہے گا اور 28 اگست روز اتوار اختتام پذیر ہوگا. جماعت احمدیہ چارکوٹ جموں و کشمیر کی تمام مجالس کے مشترکہ سالانہ اجتماع بھی کل 27 اگست روز ہفتے سے شروع ہے اور 28 اگست تک جاری رہے گا. اسی طرح جماعت احمدیہ دبئی ایک جلسہ سیرت النبی منعقد کر رہی ہے اور اس جلسے کی کامیابی کی درخواست کرتی ہے. ان تمام جماعتیں جن کا اعلان کیا گیا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ٹیلی ویژن کے رابطے کے ذریعے ہمارے اس اجتماع میں برابر کے شریک ہیں. اللہ تعالیٰ ہر پہلو سے ان کے اجتماعات میں برکت دے اور تمام نیک امنگوں اور تمناؤں کو پورا فرمائے اور اجتماعات کی برکتیں خواہ وہ 1 روزہ ہوں یا 2 روزہ یا 3 روزہ لمبے عرصے تک ان میں جاری و ساری رہیں. جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے فَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. چاہیے کہ تم میں سے ایک قوم ایسی ہو جو اس بات پر وقت رہے لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتی رہے
وينهون يأمرون بالمعروف یقون خیر بھلائی کی طرف بلاتی رہے وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ اور اچھے کاموں کی ہدایت دیتی رہے وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور بری باتوں سے روکتی رہے وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ایسا کرنے والے ہی ہیں جو ضرور کامیاب ہوں گے۔ جماعت احمدیہ کہ نصب العین میں بات داخل ہے کہ ہم نیکیوں کی طرف بلائیں، اچھی باتوں کی طرف بلائیں، نیک کاموں کا حکم دیں اور برے کاموں سے روکیں۔ یہی وہ ہتھیار ہیں جن کے ذریعے ہم نے اسلام کے لیے عالمی جنگ جیت لی ہے، اور ان ہتھیاروں کو روزمرہ استعمال کرنا اور عادت بنا لینا ہے ایک ایسا اہم فریضہ ہے جماعت کو توجہ کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ محض ہتھیار سجا لینا ہی کافی ہوتا ہے، بعض لوگ پول لگائے پھرتے ہیں، بعض دوسرے ہتھیار ہاتھوں میں لیے پھرتے ہیں، مگر جب وقت آتا ہے تو ان کے ہتھیار ان کو بچانے میں کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہتھیار کے لیے ایک روزمرہ کی واقفیت، روزمرہ کا انس ان ہتھیاروں سے ایسی واقفیت کہ جس کے نتیجے میں آج خود وہ ہاتھوں میں بروقت پہنچے اور صحیح ٹھیک نشانہ لگا سکے۔ یہ کام ایسا نہیں جو محض ہتھیار سجانے سے خود بخود آ جاتا ہے، یہ ایک ایسا کام ہے جس کے لیے وہ لوگ جو ہتھیاروں کو سمجھتے ہیں اور ان سے واقعتاً فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، ان ہتھیاروں کو روزمرہ کی زندگی کا ایسا حصہ بنا لیتے ہیں کہ ہر وقت ان سے کھیلتے رہتے ہیں۔ بسا اوقات ایسے نشانہ باز میں نے بھی دیکھے ہیں کہ ہاتھ میں پستول ہے تو بار بار ہاتھوں میں اٹھاتا ہے اور بار بار اس کو اچھالتے اچانک نشانہ لیتے۔ اسی طرح شکاری جو ہوائی نشانہ لینے کی مشق کرتے ہیں وہ کم و بیش روزانہ ہی خالی بندوق سے کھیلتے رہتے ہیں، خاص سامنے کوئی شکار ہو یا نہ ہو۔ تو نیک بات کی طرف بلانا اور نیک نصیحت کرنا دو مقاصد رکھتی ہے، ایک یہ کہ اپنی آپس میں تربیت کی جائے، دوسرے یہ کہ تمام دنیا کو بھلائی کی طرف بلایا جائے۔ جن لوگوں کو روزمرہ ان ہتھیاروں کو استعمال کی عادت نہ ہو وہ دوسری قوموں کو بھی اس طرف بلانے کا سلیقہ نہیں جانتے۔ وہ لوگ جو روزمرہ گھروں میں اس خدا تعالیٰ کے بتائے ہوئے ہتھیار کو صحیح طریق پر استعمال کرنے کی پریکٹس نہیں کرتے، ان لوگوں کو باقی دنیا میں بھی ان کو استعمال کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ بس یہ جو قرآن کریم نے نصیحت فرمائی ہے بہت ہی اہم ہے، اتنی اہم ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو نیکیوں کی طرف نہیں بلاتے، جو بدیوں سے روکتے نہیں ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کشتی میں سوار کچھ لوگ ہوں جس کی ایک اوپر کی منزل ہو اور ایک نیچے کی منزل ہو۔ نیچے کی منزل والے اس کشتی کی تہ میں سوراخ کر رہے ہوں اور ان کو اوپر کی منزل والے روکے نہیں کہ ہمیں کیا، یہ تو نیچے کی منزل میں ہونے والا واقعہ ہے۔ نتیجتاً جب وہ سوراخ ہو جائے تو ان سب نے بہرحال غرق ہونا ہے۔ قوموں کی زندگی، قوموں کی بقا کا مسئلہ ہے جو قرآن کریم نے بیان فرمایا، اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے سمجھا اور سمجھایا۔ جماعت احمدیہ کو اس بات کو روزمرہ کا شیوا بنا دینا چاہیے کہ اچھی باتوں کی طرف بلانا شروع کریں اور اچھی باتوں کا حکم دیا کریں اور برے کاموں سے روکا کریں۔ اس سلسلے میں کچھ احتیاطیں ہیں، کچھ اس خدا تعالیٰ کی ہدایت پر عمل کرنے کے کچھ اسلوب ہیں، کچھ تقاضے ہیں جن کو نظر انداز کر کے
हम अपने मकसद को हासिल नहीं कर सकते। सबसे अहम बात यह है कि यहाँ यामुरून का जो लफ्ज़ फरमाया गया है, अगर इसमें हुक्म का मज़मून पाया जाता है, मगर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेक कामों की तरफ हुक्म नहीं बुलाया करते, बल्कि पाक दिल पर असर करने वाली नसीहत के जरिए लोगों को नेकी की तलकीन फरमाते थे। और अगर कोई उस पर अमल ना करे तो उसको सजा देने का कभी आपने इरादा नहीं फरमाया, बल्कि आपका दिल उसकी हालत पर मगमूम हो जाया करता था, जो नेक बात सुनकर भी उस पर अमल नहीं करता। बस हिम्मत से मुराद यहाँ नसीहत करना है, ना कि तहक्कुम के साथ नसीहत करना। इल्म के साथ नसीहत करना है, ना कि तहक्कुम के साथ किसी अच्छी बात की तरफ बुलाना है। और इसी सुन्नत नबवी में इस तरीक़ की कामयाबी का राज मुज़मिर है। वो लोग जो नसीहत करते तो हैं, मगर सुन्नत के मुताबिक इल्म और इंकिसारी और मोहब्बत और प्यार और दिल के गहरे जज्बे से नसीहत नहीं करते, बल्कि उनके अंदर तहक्कुम पाया जाता है। उनकी नसीहत कभी कामयाब नहीं, बल्कि बसा औक़ात बरक्स नतीजा निकालती। बसा औक़ात ऐसे नसीहत करने वाले सोसाइटी में नफरतों के बीज बो देते हैं और लोग ऐसे नसीहत करने वाले से दूर भागने लगते हैं। इसी तरह ये देखा गया है कि नसीहत करने वाले बसा औक़ात कान और तशरीह के काम लेते हैं और नसीहत इस रंग में करते हैं गोया जिस शख्स को नसीहत की जा रही है वो तो हर नेकी से आ रही है, और जो नसीहत करने वाला है वो बड़ा मुत्तकी और बहुत ही खुदा तआला के यहाँ मुअज़्ज़ज़ मकाम रखने वाला है। इस तरह नसीहत करते हैं जैसे नीचे झुककर किसी ज़लील आदमी की तरफ इंसान निगाह करे और उसे रोके, जैसे बसा औक़ात कुत्ते को धत्कारा जाता है कि ये काम न करो। उसमें भी एक अमर का मज़मून है। कुत्ता जब बर्तन में मुंह डालने लगता है तो आपने देखा होगा किस तरह लोग सख्ती से उस कुत्ते को धत्कार देते हैं। लोग बसा औक़ात अपनी नादानी और नासमझी में इंसानों से भी यही सलूक करते हैं। कोई बुरी बात उनसे सादर होते देखते हैं तो हिकारत के साथ और डांट डपट कर उसे उस बात से रोकने की कोशिश करते हैं और समझते हैं हमने नसीहत का हक अदा कर दिया। हालांकि ये नसीहत का हक अदा करना नहीं, ये नसीहत के बरक्स मज़मून है जो नसीहत का उलट असर पैदा करता है। कई दफ़ा मैंने देखा है बाज़ लोगों को कान तशरीह की ऐसी आदत पड़ जाती कि वो अपने लंबे लंबे खतूत में मुझे भी ऐसी नसीहतें करते हैं कि फलां जगह ये हो रहा है, फलां जगह वो हो रहा है, आप सख्ती से उनको रोकते क्यों नहीं, आप उनको डांटते क्यों नहीं, आप उनको सजाएं क्यों नहीं देते, फलां जगह हमने देखा कि ऐसी हरकत हो रही थी। वो अपने मिजाज को मेरे मिजाज पर पहुंचने की कोशिश करते हैं और उसमें भी तहदीद पाई जाती है। और ये बात जाहिर करती है कि अगर मुझसे उनका ये सलूक है कि गोया मुझे हुक्मन ये फरमाया जा रहा है कि फलां बात यूँ हो रही है, फलां बॉस्टन लेडी ने पर्दा नहीं किया हुआ था, आपने क्यों उसको प्रोग्राम में आने दिया, फलां ने फलां बेहतियाती की थी, क्यों डांट टपट कर उसको ठीक नहीं किया गया। अगर मुझसे ये तरीक़ है तो फिर अपने साथियों और आमों तो नाच से उनका क्या तरीक़ होगा। ऐसे लोग सोसाइटी में जैसा कि मैंने बयान किया है नफरतों के बीज बो देते हैं और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ से हटकर एक गैर तरीक़ इख्तियार करते हैं, इसमें कभी कामयाबी नहीं होती। कुरान करीम ने जो वादा फरमाया है वो ये है उलाइका हुमुल मुफ़लिहून व उलाइका हुमुल मुफ़लिहून। ये लोग जो इस नसीहत पर अमल करने वाले होंगे, खुदा वादा करता है कि यही वो लोग हैं जो कामयाब होने वाले होंगे।
بس نصیحت کے بھی انداز ہیں، اسلوب ہیں، سلیقے ہیں جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے سیکھنے ہوں گے اور انہیں اسی کردار کے مطابق اپنے کردار کو ڈھالنا ہوگا۔ بس نصیحت کے ساتھ کان و تشریح کو ملانا نصیحت کو برباد کر دینا ہے، اور ایسا شخص خود آپ کی نقصان اٹھاتا ہے۔ وہ جانتا ہی نہیں کہ عمر بھر وہ ایک اندرونی تکبر کا شکار رہا ہے، وہ جانتا ہی نہیں کہ اس کا نصیحت کرنا دوسرے کی بھلائی کے لیے نہیں تھا بلکہ اپنی بڑائی کے اظہار کے لیے تھا، یہ بتانا مقصود تھا کہ میں تم سے بہتر ہوں۔ اور اگر یہی طریق ہو نصیحت کا، ایسی نصیحت کبھی بارآور ثابت نہیں ہو سکتی۔ بس نصیحت کریں لیکن خلق محمدی کو اپناتے ہوئے، پیار اور محبت کے ساتھ، دل سوزی کے ساتھ، جان گداز کرتے ہیں۔ اس طریق پر کلام کریں جو دل پر اثر کرنے والا ہو اور اس کے نتیجے میں واقعتاً بات تبدیلی پیدا ہو۔ دوسری بات یہ ہے، یدعون الی الخیر میں نیکی کی طرف بلانے والے کا کچھ اپنا بھی تو کردار ایسا ہونا چاہیے کہ اس کی نیکی اس کی ذات سے اس طرح چھلکے جیسے لبلب پیالہ بھرا ہو، اس سے کوئی شربت چھلکتا ہو۔ اگر انسان خیر کی طرف بلاتا ہے اور خود مجسم خیر نہیں ہے، یا کم سے کم اس خیر کی طرف بلاتا ہے جو خیر اس میں نہیں پائی جاتی، تو یہ نصیحت بھی عاجزی کے ساتھ کی جائے بالکل بے اثر ثابت ہوتی ہے۔ اور یدعون الی الخیر میں ایک دوہرے فائدے کا مضمون ہے۔ جو لوگ بھلائیوں کی طرف بلانے والے ہیں، ان کا ضمیر ان کو ہمیشہ ان کی اپنی اصلاح کی طرف توجہ دلاتا رہتا ہے، اور بعض دفعہ اگر ایک انسان مجبوراً ایک منصب پر فائز ہے جہاں اس کی ضرور بھلائی کی طرف بلانا ہے، تو اس کی اپنی کمزوریاں بار بار اس کے سامنے آتی ہیں اور اس کی حضور فریادی ہو جاتی ہیں کہ تم دوسروں کو جن نیکیوں کی طرف بلا رہے ہو اپنی ذات کی طرف بھی توجہ کرو۔ اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو سننے والے ہیں وہ ایسے شخص سے کیا سلوک کریں۔ بعض دفعہ ایک شخص کسی بھلائی کی طرف بلاتا ہے، اس کی اپنی ذات میں اگر وہ نیکی ہو بھی تو بعض دفعہ اس کے بچوں میں نہیں ہوتی، اس کے حلقہ احباب میں کسی میں نہیں ہوتی، اس کی بیوی میں نہیں ہوتی، اس کے اور عزیزوں میں نہیں ہوتی۔ ایسی صورت میں اسلامی طریق کیا ہے؟ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریق کیا تھا؟ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی نصیحت کرنے والے کو تحقیر سے نہیں دیکھا اور تحقیر سے اس کے ساتھ سلوک نہیں فرمایا۔ بعض ایسے بھی تھے جنہوں نے حضور کو نصیحت کی، اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ایسا واقعہ ہو، اور جس بات کی نصیحت کی وہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بہت زیادہ پائی جاتی، یہاں تک کہ کوئی نسبت ہی نہیں۔ ایک دفعہ ایک یہودی نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلقین کی کہ لین دین کے معاملے درست رکھو اور مالی معاملات اپنے صاف کرو۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر اور کون ایسا ہو سکتا ہے؟ بلکہ یہاں تک تانا دیا کہ آپ کے خاندان کا یہی طریقہ ہے کہ لوگوں کے پیسے لے لیتے ہیں اور پھر واپسی کا نام نہیں لیتے۔ صحابہ بہت مشتعل ہوئے، بعض اس یہودی کی طرف لکھے کہ اسے سزا دیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں روک لیا اور صبر کی تلقین فرمائی۔ صرف اتنا کہا کہ ہاں اس کا میں نے کچھ دینا ہے، ابھی اس کو ادائیگی کر کے مجھے بڑی جمع کیا جائے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف اس مطلوبہ مال کی ادائیگی فرمائی بلکہ اس سے بڑھ کر دے دی۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی بس اوقات ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جب آپ کو نصیحت کرنے والا خود آپ کے مقابل پر ان باتوں میں بہت ہی کمزور اور کچا ہوتا تھا۔ جیسا کہ ایک موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
کسی کو صبر کی نصیحت فرمائی، کسی کو اور باتوں کی نصیحت فرمائی، اس نے الٹ کر حضور کو پر یہ حملہ کیا کہ آپ کو کیا پتا صبر کیا ہوتا ہے؟ جس پر غم پڑے وہی جانتا ہے کہ صبر کیا ہوتا ہے۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسے شخص کو ڈانٹا نہیں، کبھی ایسے شخص کو جواب میں یہ تانا نہیں دیا کہ تم اپنی حیثیت کو دیکھو اور دیکھو کہ مجھ سے باتیں کر رہے ہو۔ جو تمام خوبیوں میں مکارم الاخلاق پر فائز کیا گیا ہے، جو اخلاق کی بلند ترین چوٹیوں پر قدم رکھتا ہے۔ کبھی ایک دفعہ بھی آپ نے جواب میں نہیں فرمایا، بلکہ خاموشی اور صبر کے ساتھ اس نصیحت کرنے والے کی دل آزاری کو بھی برداشت کیا۔ بس یہ بھی ایک ایسا پہلو ہے جس کی طرف میں جماعت کو توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور جرمنی کی جماعت میں اس کی خصوصیت کی ضرورت ہے۔ اگر ایک عہدیدار اپنے عہدے کی مجبوری سے ایک نصیحت کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان بعض خوبیوں سے خود بھی آ رہی ہو، یا اس کے قرب و جوار میں اس کے دوست، اس کے عزیز الخوبیوں سے آ رہی ہوں۔ جواباً اس پر یہ حملہ کرنا کہ تم اپنی شکل تو دیکھو، اپنا حال تو دیکھو، ہمیں جس طرح بلاتے ہو اپنے بچوں کو ٹھیک نہیں کرتے، یہ بھی درست اسلامی طریق نہیں ہے، بلکہ ایک نہایت ہی ناپاک رد عمل ہے، ایک ناپاک رویہ ہے، جس کے نتیجے میں سوسائٹی میں نفرتوں کے زہر گھولے جاتے ہیں اور نصیحتیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ ہمارے واقعہ یہ ہے کہ یہ نصیحت کا ایک بہت ہی نازک مرحلہ ہے، جبکہ نصیحت کرنے والا اپنے فرض کی وجہ سے مجبور ہو، ایسے مقام پر معمول ہو کہ اس کا کام ہے کہ وہ نصیحت کرے۔ ایسے موقع پر دیکھنے والا شاید یہ خیال کرتا ہو کہ اس نے اپنے نفس کو بھلا دیا ہے اور دوسروں کو نصیحت کر رہا ہے، مگر میں جہاں تک انسانی نفسیات کو سمجھتا ہوں اس کا یہ خیال درست نہیں ہے، کیونکہ بسا اوقات ایسے نصیحت کرنے والے اپنے دل میں خود ہی خود بھولتے ہیں اور غم کھاتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ خدا ہماری کمزوریوں کو دور فرمائے، تاکہ ہم لوگوں کی جن کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کمزوریاں ہماری ذات سے بھی بالکل کلیتاً الگ ہو کر ہمارے وجود کو پاک اور صاف چھوڑ دیں۔ ایسے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں، ان میں بھی کمزوریاں پائی جاتی ہیں۔ بچوں میں بعض دفعہ وہ خوبیاں دیکھنا چاہتے ہیں جو ان کی ذات میں نہیں ہیں، بچوں میں سے وہ کمزوریاں دور کرنا چاہتے ہیں جو بعض دفعہ ان کے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ اگر اس طریق کو بچے اپنا لیں اور بات بات پر ماں باپ کے سامنے زبانیں کھولیں اور کہیں کہ تم میں بھی یہ فلاں بات ہے، تم میں بھی یہ فلاں بات ہے، تو ساری دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے اور کسی کو اپنے گھر میں بھی تربیت کی توفیق نہ ملے۔ بس تربیت کے ساتھ کچھ شرافت کے تقاضے وابستہ ہیں، اور وہ شرافت ہے جو تربیت کو فائدہ پہنچاتی ہے اور تربیت کو تقویت دیتی ہے۔ جس کو نصیحت کی جا رہی ہے اس کی شرافت کا تقاضا ہے کہ نصیحت کرنے والے کی کمزوریوں سے چشم پوشی کرتے ہوئے یہ دیکھے کہ بات سچی ہے یا نہیں۔ اگر بات سچی ہے تو وہ موقع تانا دینے کا نہیں، بات سچی ہے تو کسی اور بات اس کو اور رنگ میں سمجھایا جائے کہ تم میں یہ کمزوری پائی جاتی ہے، تم اس کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کے مضمون میں ایک بنیادی بات ایسی فرما دی ہے جس کے نتیجے میں ہم اپنے نصیحت کے کردار کو مزید شکل کر سکتے ہیں اور چمکا سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا حکمت کی بات مومن کی گمشدہ بات ہے، گمشدہ اونٹنی کی طرح ہے۔ گمشدہ اونٹنی کہاں سے ہاتھ آتی ہے، کون اسے پہنچاتا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا، بلکہ وہ حکمت کی بات کو اپنی بات سمجھتا ہے۔ بس جن لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے ان کو نصیحت کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرنا چاہیے۔ یہ دیکھنا چاہیے
کہ نصیحت اچھی ہے یا بری ہے. اگر بری ہے تو اس سے کنارہ کشی ضروری ہے. اگر اچھی ہے تو جواباً تانا دینا اس میں خلق نہیں ہے، بلکہ سوسائٹی سے رستہ رستہ نصیحت کی قدروں کو اڑا دینا اور باطل کر دینے کے مترادف ہو جاتا ہے. جن سوسائٹیوں میں ناصحین کو تانے ملتے ہیں ان سوسائٹیوں سے رستہ رستہ امر بالخیر اور نہی عن المنکر کا رواج بھی اٹھ جاتا ہے. تو سننے والوں کے بھی کچھ تقاضے ہیں اور ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ نصیحت اگر اچھی بات پر مشتمل ہے تو اس نصیحت کو تان و تشنیع میں اڑانے سے نہ ان کو فائدہ پہنچے گا نہ سوسائٹی کو کچھ فائدہ پہنچے گا، بلکہ ان کی ایک نفسانیت ہے جو اور زیادہ موٹی ہو جائے گی. ان کی وہ انانیت ہے جو اور بھی زیادہ پہلے سے بڑھ کر سرکشی کرنے لگے گی. بس علم کا مقام سب سے اچھا مقام ہے، علم کی راہیں سب سے اچھی راہیں. بس نصیحت کرنے والا اگر آپ کی نظر میں بعض ان خوبیوں سے آ رہی ہو جو وہ آپ نے دیکھنا چاہتا ہے، تب بھی شکریہ کے ساتھ ان باتوں کو قبول کریں، کیونکہ اس نے باتیں اچھی کہی ہیں جو آپ کے فائدے کی ہیں. اور اس بات کے وہم کو دل سے نکال دیں کہ نصیحت کرنے والا خود اپنے آپ کی نصیحت نہیں کرتا. میں اس بات کا گواہ ہوں. ہزار احمدی مجھے خطوں میں یہ بات لکھتے ہیں کہ ہم فلاں بات کے لیے فلاں ایسی کی بات کہنے پر مجبور ہیں، اپنے بچوں میں بھی اچھی بات دیکھنا چاہتے ہیں، مگر خود کمزوریوں میں ملوث ہیں، خدا کے حضور گریہ ازاری کرتے ہیں، روتے ہیں اور شرمندہ ہوتے ہیں، لیکن اپنی ذات میں ہم نے طاقت نہیں ان کمزوریوں سے الگ ہو سکیں. بس آپ بھی دعاؤں کے ذریعے ہماری مدد کریں. بس ناسے کا ایک چہرہ ایسا ہے جو دوسری دنیا کو دکھائی دے رہا ہے، ایک چہرہ ایسا ہے جو وہ خود اپنی ذات میں دیکھ رہا ہے، اور وہ چہرہ جو ہے بسا اوقات عرق نظامت میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، بسا اوقات اپنی ذات میں شرمندگی محسوس کر رہا ہوتا ہے. بس اس کا معاملہ خدا پر چھوڑیں اور حق یہ ہے کہ اس کو اچھا جواب دیں اور اس کے لیے دعا کریں. یہی وہ حسن محمدی ہے جس نے دنیا کو فتح کرنا ہے. یہ وہ خلق محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس کے آج ہم جماعت احمدیہ علم بردار بنائے گئے. بس نصیحت کے اسلوب اور سلیقے خوب باریکی سے سمجھیں اور پہچانیں، پھر دیکھیں کہ انشاءاللہ سوسائٹی میں کہ کس طرح جلد جلد بدیاں دور ہونی شروع ہوں گی اور خوبیاں ان کی جگہ لینے لگیں گی. قرآن کریم نے ہمیں یہ اسلوب بھی سکھایا ہے کہ اگر کوئی تمہیں اچھی بات کہے تو اس سے بہتر بات میں اس کا جواب. اگر کوئی تحفہ دیتا ہے تو اس سے بہتر تحفہ اس کو دو. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس تم میں یہ توفیق نہیں کہ ہر تحفہ دینے والے کو اسی طرح جنس کے لحاظ سے بہتر تحفہ دے سکو تو پھر دعا کرو اور اتنی دعا کرو کہ تمہارا دل مطمئن ہو جائے کہ تم نے اس تحفے کا حق زیادہ بہتر رنگ میں ادا کر دیا. اس نیک نصیحت کرنے والا بھی تو نیک بات کہہ رہا ہے، اسے الٹ کر جن کو چرکیاں لگانے والی باتیں کرنا حسن خلق کے خلاف ہے، اسلامی تعلیم و تربیت کی منافی ہے. بس یہ دیکھیں کہ کسی نے آپ کو اچھی بات کہی ہے یا بری کہی ہے. اگر اچھی کہی ہے تو آپ کا فرض ہے کہ آپ اس اچھی بات کو بہتر رنگ میں اسے واپس کریں، نہ کہ برے رنگ میں اور تکلیف دہ رنگ میں واپس کریں. اور اگر بری بات کہی ہے تو بری بات کے نتیجے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ یہ تھا کہ صبر اختیار فرماتے تھے اور صبر کے ساتھ بری باتوں کو برداشت کرنے کی کوشش کرتے تھے، یہاں تک کہ بعض اوقات دینی غیرت کے تقاضے جواب دینے پر آپ کو مجبور کر دیا کرتے تھے، جو ایک الگ مضمون. لیکن ہر تلخی کو آپ نے حوصلے اور صبر کے ساتھ برداشت فرمایا. بس یہ وہ سوسائٹی کا سوائل ہے، یعنی یہ وہ زمین ہے
جو نیک باتوں کی نشر و نما کے لیے تیار کی جاتی. اگر نیک باتیں، نیک نصیحتیں سننے والے اچھا رد عمل دکھائیں گے تو یہ ایک زرخیز زمین بن جائے گی جہاں ہر بیج جو گرتا ہے وہ اگے گا اور نشو و نما پائے گا. اور اگر اس زمین میں صلاحیتیں ہوں تو برے بیج کو قبول کرنے کے بجائے اسے رد کر دے گی اور محض نیکی کا بیج ہے جو قبول کرے گی اور وہ اس کی نشو و نما کا موجب بنے گی. بس میں اس وقت جماعت کی عمومی سرزمین کی فکر میں ہوں. میں چاہتا ہوں کہ جماعت کی زمین ایک ایسے زرخیز فائل، یعنی وہ زمین جس میں یا کھیت جن میں چیز اگتی ہے، ایسے زرخیز کھیتوں میں تبدیل ہو جائے کہ جس کے نتیجے میں امر بالمعروف ایک عام رواج پا جائے اور نئی انل منکر کہنے والا یہ خوف نہ کرے کہ اس کے ساتھ جواباً سختی کا سلوک کیا جائے گا. بعض لوگ تو ایسی سختی کا سلوک کرتے ہیں کہ قطع نظر اس سے کہ نصیحت کرنے والا واقعتاً عمل پیرا ہے یا نہیں، ان کو نصیحت کی بات پتھر کی طرح معلوم ہوتی ہے اور جب تک وہ جوابی پتھر نہ مار لیں اس وقت تک ان کو چین نہیں آتا. حالانکہ نصیحت کرنے والا ان کے ذمہ دار ساتھ بات کرنے والا ہوتا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں خاندانی جھگڑے چل پڑتے ہیں. ایک آدمی نے کسی سے کہا کہ کسی عورت نے کسی دوسری عورت نے کہا کہ تمہارا بچہ یہ حرکت کر رہا تھا، اسے سمجھاؤ، اسے کسی بری باتوں سے باز رکھو. تو نتیجہ یہ نکلا، جو میں باتیں کہہ رہا ہوں یہ فرضی باتیں نہیں، ہمارا مجھ تک پہنچنے والے قصے ہیں، مجھ تک پہنچنے والے واقعات ہیں. نتیجہ نکلا کہ اس نے جواباً اس کو بڑی سخت گالیاں دی. تو نے کہا تم اب تمہارے اپنے بچوں میں ہزار عیب ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں، اور جو عیب نہیں تھے وہ تو گنوا دیے. خبردار ہے جو تم نے میرے بچوں کی طرف اس آنکھ سے دیکھو. وہ ہوتی کون ہے کہ میرے بچوں میں چیزیں ڈال. یہ اس قدر جہالت ہے کہ اس خوفناک جہالت میں کڑوے اور سور کے پھل تو نشو و نما پا سکتے ہیں، لیکن کوئی اچھا شریف پودا ایسے فائل پہ نشو و نما نہیں پا سکتا. ہر فائل کا ایک مزاج ہوتا ہے، ہر زمین کا ایک مزاج ہوتا ہے، اور جس زمین کو کلٹیویٹ کر کے تیار کیا جاتا ہے اس زمین میں اچھے پودے نشو و نما پاتے ہیں. بس جس طرح باغوں کی دیکھ بھال کے لیے ضروری ہے کہ زمین کو خوب تیار کیا جائے، اس کی گوڈی کی جائے، اس سے برے بیج کو نکال باہر پھینکا جائے، ایسی خاصیت پیدا کی جائے کہ اچھے درختوں اور پھلدار درختوں کی نشو و نما میں وہ زمین خوب مددگار ثابت ہو. ایسی ہی زمینیں ہیں جو اچھے پھل لاتی ہیں، جہاں خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ بہترین فصلیں اگتی اور غریبان انسان کے لیے بھلائی کے موجب بنتی ہیں. تو جماعت احمدیہ کی مثال بھی ایسی ہی ہے، اور قرآن میں یہی مثال ہے جو جماعت احمدیہ کی دی ہے کہ اخرج شطہ فآزرہ فاستغلظ علی سوقہ لیغیظ بهم الکفار یجب الزراع لیغیظ بهم الکفار. آپ کی مثال ہی خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک کھیتی کی سی دی ہے. کھیتی کی مثالیں دے کر آپ کو سمجھانا کچھ تعجب کی بات نہیں ہے. بس مہربانی فرما کر اپنے اندر نصیحت کو پنپنے کے لیے ماحول تیار کریں. ہر اچھی بات کے نتیجے میں جھک کر بات کریں، شکریہ ادا کریں، اور یہ نہ دیکھیں کہ وہ شخص کون ہے اور کیسے بات کر رہا ہے. اور ہر نصیحت کرنے والے کا فرض ہے کہ نصیحت کے وقت تان و تشنیع سے کلیتاً پاک اور ایسی بات کرے جس میں اس کی ذات کے تکبر کا، انا کا شاید تک بھی ہو. جھک کر بات کرے، پیار سے بات کرے، ادب سے گفتگو کرے، اور کوشش کرے کہ قرآن کریم نے جن خوش نصیبوں کا ذکر فرمایا ہے کہ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ بھی انہی میں داخل ہو جائے اور خدا تعالیٰ کی عبادت اس کے حق میں پورا ہو.
وہ کامیاب ہونے والا ہے۔ بس جماعت کو کامیابی کے لیے ان تمام نصائح پر عمل کرنا ہے جو قرآن کریم نے کامیابی کے لیے شرط قرار دی ہے۔ آج کل خصوصیت سے اس کی ضرورت ہے کہ جماعت جرمنی اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت تیزی سے نشو و نما پا رہی ہے اور بڑی کثرت سے غیر قومی جماعت میں داخل ہو رہی ہیں۔ ان کو نصیحت کرنا ہے، ان کو نیک کاموں کی طرف بلانا ہے، ان کو پیار اور محبت کے ساتھ اسلامی آداب سکھانے ہیں۔ بس نصیحت کے انداز اگر آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سیکھیں گے پھر آپ نصیحت کا حق ادا کرنے کے اہل نہیں۔ اور جیسا کہ میں نے ہتھیاروں کی مثال دی تھی، جب تک اپنے گھر میں اپنے ماحول میں ان ہتھیاروں کو استعمال نہ کرنا سیکھیں گے اس وقت تک عادتاً آپ میں نصیحت کرنے کا ملکہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قرب و جوار میں ہی نہیں اپنے گھر میں نصیحت کا آغاز فرماتے تھے، اپنے ازواج مطہرات سے نصیحت کا آغاز فرماتے تھے، اپنے بچوں کی نصیحت کا آغاز فرماتے تھے، اپنے اقربا سے نصیحت کا آغاز فرماتے تھے، اور اس طرح آپ کی فطرت ثانیہ نصیحت کرنا تھا، اور وہ نصیحت جو للہ ہوتی تھی وہ گہرا اثر کرتی تھی۔ بس آپ نے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول اپنا کر دنیا میں پاک تبدیلیاں پیدا کرنی ہے، اس لیے نصیحت کو ضرور اپنائیں۔ جماعت جرمنی میں خصوصیت سے اس لیے بھی ضرورت ہے کہ بہت سے ایسے احباب اور خواتین اور بچے مختلف ملکوں سے یہاں آئے ہیں جن کا وہاں اخلاقی معیار بہت بلند نہیں تھا، جن کا روز مرہ گفتگو کا طریقہ بھی ترخت تھا، اور اس میں ان کی گفتگو میں ملائمت نہیں پائی جاتی تھی، یہ ان کے معاشرے کا حصہ تھا۔ یہاں کے بعد یہی عادتیں اگر ان کے اندر جاری رہیں تو وہ نقصان پہنچانے والی ہیں، ان کے لیے بھی نقصان کا موجب ہے اور جماعت کے لیے بھی نقصان کا موجب ہے۔ آنے والے آپ کی طرف توقعات کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، ایسی توقعات جو بہت بلند ہیں۔ بس آپ اپنے اندر اپنے ماحول میں اپنے گھر میں نصیحت کو رواج دیں، اس کثرت کے ساتھ نیک باتوں کی طرف بلائیں، اس کثرت کے ساتھ بری باتوں سے روکیں کہ آپ کا اپنا معاشرہ پہلے سے بڑھ کر با اخلاق اور باادب ہونا شروع ہو جائے۔ باادب جو میں نے کہا ہے، اس لفظ ادب میں محض اردو کا مضمون داخل نہیں بلکہ عربی لفظ ادب کا مضمون میرے ذہن میں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث جس میں اعلیٰ اخلاق سکھائے گئے ہیں، اور محض اخلاق سے باتیں کرنے سے تعلق رکھنے والی احادیث ہیں، ان کو ایسی کتابوں کو جن میں وہ احادیث ہوں کتاب الادب کہا جاتا ہے۔ اور ادب سے مراد روزمرہ زندگی کا طریقہ ہے، خوش اسلوبی کے ساتھ زندگی گزارنا اور خوش اسلوبی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرنا، یہ سارا لفظ ادب کے اندر داخل ہے۔ بس جماعت جرمنی میں ادب کے معیار کو بلند کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ چند دن پہلے جب میں ابھی انگلستان میں تھا، کسی صاحب نے مجھے جماعت جرمنی کی اسی کمزوری کا تانا دیا اور کہا آپ تو باتیں کرتے ہیں، بڑی اچھی جماعت ہے، بڑی مخلص جماعت ہے، فدائی ہے، خدمت دین میں ہر معاملے میں آگے قدم بڑھانے والی ہے، مگر میرے علم کے مطابق تو ان میں بہت سی اخلاق سے گری ہوئی باتیں ہیں، ان کے گھروں میں بھی کوئی ادب کا سلیقہ نہیں ہے اور اپنے ماحول کے لیے کوئی اچھا نمونہ پیش نہیں کرتے۔ میں نے صبر کے ساتھ اس کام کو برداشت کیا اور دعائیں کی کہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ میں جماعت جرمنی کو یہ باتیں سمجھاؤں کہ ان کی روزمرہ کی کمزوریاں
بعض لوگوں کے لیے طعن و تشریح کا سامان مہیا کرتی ہے، اور اگر یہ بات درست ہے جیسا کہ بیان کی گئی تو پھر میں نے ضروری سمجھا کہ جماعت کو توجہ دلاؤں کہ میری نظر میں آپ کا جو بھی مرتبہ اور مقام ہوگا، میں امید رکھتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ خدا کی نظر میں بھی آپ کا وہی مرتبہ اور مقام ہو، مگر جو باتیں، جو کمزوریاں میری نظر سے پوشیدہ ہیں اور آپ کو بری آنکھ سے دیکھنے والے کی نظر میں نمایاں ہیں، ہم دعا کریں کہ اللہ کرے کہ وہ باتیں آپ کے اندر سے اس طرح غائب ہو جائیں جیسے کبھی ان کا کوئی وجود ہی آپ میں نہیں تھا، اور آپ کا ظاہر و باطن پاک اور صاف ہو جائے، آپ میں جو خوبیاں ہیں وہ بدیوں کو کھا جائیں۔ یہ بات جو میں نے کہی ہے کہ آپ کی خوبیاں بدیوں کو کھا جائیں، یہ اپنی طرف سے نہیں کہی، قرآن نے یہی اعلان فرمایا ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ یاد رکھو سچی نیکیاں، حقیقی نیکیاں بری باتوں کو کھا جاتی۔ بس اگر میری توقعات آپ سے درست ہیں اور میں یقین رکھتا ہوں کہ درست ہیں، تو میں یہ بھی امید رکھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے توقع رکھتا ہوں کہ قرآن کی اس خوشخبری کے مطابق رفتہ رفتہ آپ کی بدیوں کو آپ کی نیکیاں کھا جائیں گے، اور آپ کے اندر سے بدیوں کی بیخ کنی کا ایک نظام جاگ اٹھے، اور وہ نظام اندر ہی سے جاگا کرتا ہے۔ باہر کی نصیحت ایسا اثر نہیں دکھاتی جیسا کہ اندر سے جب بدیاں دور کرنے کا نظام جاگتا ہے تو وہ اثر دکھاتا ہے۔ آپ کی ذات میں ایک شعور بیدار ہونے کی ضرورت ہے، آپ کی ذات میں اس احساس کے جاگ اٹھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اپنی کمزوریوں کو کم کرنا ہے اور اپنی خوبیوں کو بڑھانا ہے۔ اگر یہ سلسلہ آپ شروع کر دیں تو آپ پہلی نصیحت اپنی ذات کو کریں گے، اور یہیں سے اس ہتھیار کو چلانے کا سلیقہ سیکھیں گے۔ اپنی ذات میں ڈوب کر اپنے اندرونے میں خوب پھر کر جائزہ لیں کہ آپ میں کیا کیا کمزوریاں پائی جاتی ہیں، اور کسی نہ کسی کمزوری کو دور کرنے کا فیصلہ کریں، اور بار بار اپنے آپ کو یاد کرائیں کہ یہ کمزوری اب پھر سر اٹھا رہی ہے اور پھر سر اٹھا رہی ہے اور پھر سر اٹھا رہی ہے، اور ہر دفعہ اس اٹھتے ہوئے سر کو دبانے کی کوشش کریں، دعاؤں کے ساتھ، انکسار اور محنت اور کوشش اور صبر کے ساتھ۔ تو میں یقین رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اندر بہت ہی پاک تبدیلیاں پیدا فرما دے گا۔ ایسا نصیحت کرنے والا جو اپنی ذات کو نصیحت کرتا ہے، ایسا نصیحت کرنے والا جو اپنی ذات کو نصیحت کرتے ہوئے نصیحت کے آداب سیکھتا ہے، وہ دوسروں کو نصیحت کرنے کا بہترین اہل بن جاتا ہے۔ اور یہ وہ مضمون ہے جس کی طرف میں خصوصیت سے آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جب اپنی ذات کو نصیحت کرتے ہیں تو کبھی آپ کی نصیحت آپ کی ذات کو بری نہیں لگتی۔ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ ایسی اپنایت ہے کہ گویا ایک ہی وجود ہے جس کو جو نصیحت کرنے والا ہے، اور ایک ہی وجود ہے جس کو نصیحت کی جا رہی ہے، ان کے درمیان دوئی کا کوئی رشتہ نہیں۔ بس جب اس بات کو آپ سمجھیں کہ آپ جب اپنے آپ کو نصیحت کرتے ہیں تو کیوں وہ نصیحت آپ کو بری نہیں لگتی، آپ کو اس غور کے نتیجے میں دوسروں کو نصیحت کرنا آ جائے گا۔ آپ جب اپنی کسی برائی کو دیکھتے ہیں تو اپنی ذات میں اپنے وجود کو بار بار جھنجھوڑتے ہیں اور سمجھاتے ہیں، مگر گالیاں دے کر نہیں، بلکہ بے قراری کے ساتھ، بے چینی کے ساتھ، شرمندگی محسوس کرتے ہیں، اور اپنایت کے ساتھ، یہاں تک کہ آپ کا نفس خود آپ کے خلاف کبھی بغاوت نہیں کرتا، اور پھر دعا کرتے بھی ہیں اور دعا کرواتے بھی ہیں، اور مسلسل اس بات کی کوشش کرتے چلے جاتے ہیں کہ وہ بدی دور ہو، جب تک دور نہ ہو آپ نصیحت سے باز نہیں آتے۔ یہی وہ کامیاب طریق ہے، یہی وہ صحیح طریق ہے جس سے آپ دوسروں کی بدیاں دور کر سکتے ہیں۔ جب دوسروں کو نصیحت کریں
تو اپنے تجربوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی ذات میں ڈوب کر جو سبق آپ نے سیکھے ہیں ان کو پیش نظر رکھیں، ایسی نصیحت کریں کہ دوسرا یہ سمجھے کہ آپ اس سے بالا کوئی الگ ذات نہیں ہے بلکہ اس کے وجود کا ایک حصہ ہے، اور گہری ہمدردی اور اپنائیت کے ساتھ آپ اسے نصیحت کر رہے ہیں۔ اور پھر اگر وہ نہ مانے تو چھوڑنا نہیں، مگر غصے کا اظہار بھی کرنا۔ جس طرح آپ کا نفس جب آپ کی بات نہیں مانتا آپ اسے چھوڑتے نہیں مگر غصے کا اظہار بھی نہیں کرتے، مسلسل محنت کرتے چلے جاتے ہیں۔ فذکر ان فاط ذکر نہیں ملوں ہے، میں بار بار آپ کے سامنے کھول دیتا ہوں کہ نصیحت کریں اور کرتے چلے جائیں، نصیحت سے چمٹ جائیں۔ وتواصوا بالصبر، ایسے لوگ بن جائیں جن کے مطلب قرآن فرماتا ہے کہ وہ صبر کے ساتھ اچھی باتیں کہتے چلے جاتے ہیں۔ تو جیسے اپنی ذات میں آپ صبر کرتے ہیں ویسے دوسروں کی ذات میں بھی صبر سے کام لیں اور پیار اور محبت کے ساتھ مسلسل سمجھاتے چلے جائیں، اور ان وقتوں کا انتظار کریں جب انسان کا وقت، انسان کا روح، انسان کا دل نصیحت کو قبول کرنے کے لیے خاص طور پر آمادہ ہوتا ہے۔ اور ہر حال میں انسان ایک طرح نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ ایک نصیحت عام حالات میں اثر نہیں کر رہی، لیکن وہ انسان جس کو نصیحت کی جاتی ہے جب غم زدہ ہو تو وہ نصیحت کام آ جاتی ہے۔ بعض دفعہ عام حالات میں نصیحت کام نہیں کرتی، مگر وہ شخص جسے نصیحت کی جاتی ہے اگر خوف زدہ ہو تو وہ نصیحت کام آ جاتی ہے۔ انسان کی کیفیتیں بدلتی رہتی ہیں، اور ان بدلتی ہوئی کیفیتوں میں نصیحت کا اثر پذیر ہونا بھی ساتھ ساتھ بدلتا ہے۔ اگر اپنی ذات پر آپ غور کریں تو آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ بعض دفعہ بعض بدلیاں آپ اپنی جان سے چھڑا نہیں سکے، مگر کسی صدمے کی حالت میں، کسی خوف کی حالت میں آپ نے خصوصیت کے ساتھ اس بدی کو دور کرنے کی کوشش کی ہے اور آپ کو کامیابی نصیب ہوئی۔ بعض دفعہ ایک انسان ایک مشکل میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس خوف کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے بھی عہد کرتا ہے، اے خدا مجھے اس مشکل سے بچا لے تو میں اس بدی کو ہمیشہ کے لیے ترک کر دوں، یا ایک بد خیال سے باز آ جاؤں گا اگر تو مجھے اس سے بچا لے گا۔ ایسے بھی بہت سے واقعات ہیں جو احادیث میں ہم دیکھتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت آموز باتیں جو بیان فرمائیں، ان میں اس قسم کی کئی باتیں ہیں جسے پتہ چلتا ہے کہ بعض خاص وقت ہوتے ہیں جن میں بعض نصیحتیں زیادہ گہرا اثر کرتی ہیں۔ بس وقتوں کے لحاظ سے، مناسبتوں کے لحاظ سے نصیحت کرنا یہ بھی ایک فن ہے، اور اس کے مطابق تو کسی انسان کی ذہنی اور قلبی کیفیت کے مطابق نصیحت کرنا یہ بھی ایک اہم فن ہے جو نصیحت کے کارآمد ہونے میں ایک بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ایک انسان کبھی کسی موڈ میں ہوتا ہے، کبھی کسی موڈ میں ہوتا ہے، اس کے مزاج بدلتے رہتے ہیں، اس کی حالتیں بدلتی رہتی ہیں۔ اگر غلط حالت کے وقت آپ کوئی بات کریں تو وہ اثر انداز نہیں ہوگی، اس لیے موقع اور محل اور موسم کے مطابق بات کرنا بھی صحیح نصیحت کا ایک لازمی جز ہے، جس کے بغیر نصیحت صحیح معنوں میں فائدہ نہیں دیتی یا پھل نہیں لا سکتی۔ دیکھیں آپ اگر گندم کے بیجنے کے موسم میں کھیت دوسرے موسم کا خریف کے کھیت بونے کی کوشش کریں تو اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ جو ربی کی فصلوں کا وقت ہے اس میں ربی کی فصلیں ہی کام آتی، جو خریف کی فصل کی کاشت کا وقت ہے اس میں خریف کی فصلیں ہی کاشت کی جاتی، حالانکہ زمین وہی ہے اور بظاہر موسم بھی ویسے ہی معلوم ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں سردیوں سے جب آپ گرمیوں میں داخل ہوتے ہیں تو بظاہر موسم تو ویسا ہی ہے جیسا جب گرمیوں سے سردیوں میں داخل ہوتے ہیں، فضا ویسی درمیانے درجے کی خنک یا گرم، ویسی اس کے اندر
خاص قسم کے ویسے ہی اس کے اندر خاص قسم کے اثر انداز خاص قسم کی اثر انداز باتیں پائی جاتی ہیں. وہ کیا ہیں ہم ان کی تفصیل نہیں بیان کر سکتے، مگر گرمی سے سردی میں داخل ہو رہے ہوں یا سردی سے گرمی میں داخل ہو رہے ہوں، فضا کی لہریں یہ تقریباً ویسے ہی ان پر اثر انداز ہو رہی ہے. اور ٹیمپریچر اگر دیکھا جائے تھرمامیٹر کے ذریعے اس میں بھی کم و بیش ویسے ہی ٹیمپریچر یا درجہ حرارت نظر آئیں گے جیسے 6 مہینے پہلے کے موسم میں تھے. سردی کے انسان اپنے معائنے کے ذریعے کوئی فرق محسوس نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود کچھ فرق ہیں اور بیج ان کو پہچانتے ہیں اور زمین ان کو پہچانتے ہیں. اور وہ لوگ جو تجربے سے جانتے ہیں وہ اس بحث میں نہیں پڑتے کہ یہ فرق کیا ہے. ان کو یہ پتا ہے کہ ربی کے موسم میں ربی کی فصلیں کاشت، ان کو یہ پتا ہے کہ خریف کے موسم میں خریف کی فصلیں کاشت کرنی ہے. بس اسی طرح انسانی طبیعتوں کا حال بعض خاص اوقات قوموں پر آتے ہیں جب خاص قسم کی نصیحتیں ان پر اثر انداز ہوتی ہیں. بعض خاص حالات افراد پر آتے ہیں جب خاص قسم کی نصیحتیں ان پر اثر انداز ہوتی ہیں. اور یہ گہرے مطالعہ کا مضمون ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی انسانی فطرت میں خدا تعالیٰ نے ملکہ بھی وضعیت ادا کر دیا ہے کہ فلسفیاتی لحاظ سے آپ اس مضمون کی باریکی کو سمجھیں یا نہ سمجھیں، مگر یہ جان لیتے ہیں کہ کوئی کس موڈ میں اسے کیسی بات کرنی چاہیے. ایک چہرے پر غم کے آثار ہیں تو کسی بہت بڑے فلسفی کی ضرورت نہیں کہ ان غم کے آثار کو باریکی سے مطالعہ کرے اور پھر یہ فیصلہ کرے کہ لطیفے کی بات کرنی مناسب ہے کہ نہیں مناسب. غم کی کئی قسمیں ہیں، کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. کئی دفعہ فکر سے بھی ویسے اثر ظاہر ہو جاتے ہیں جیسے غم سے ہوتے ہیں، لیکن چہرے کا مزاج بتا دے کہ اس وقت کیسی بات کرنی ہے اور کیسی نہیں کرنی. تو نصیحت میں یہ ساری باتیں دیکھی جاتی ہیں. کئی دفعہ کسی کی موجودگی یا عدم موجودگی کا بھی نصیحت پر بہت اثر پڑتا ہے. بھری مجلس میں آپ ایک بات کہیں تو اس کا اور رد عمل ہوتا ہے، الگ بات کریں تو اور رد عمل ہوتا ہے. جرمنی سے مجھے کسی نے ایک ترکش میٹنگ کے مطابق لکھا تھا کہ ہم نے بہت سے ترکش عوام بلائے اور جیسا کہ آپ نے کہا تھا ترکش علماء کو بھی بلایا، اور جب ہم نے تبلیغی گفتگو شروع کی تو ترکش عالم صاحب چونکہ ان کو جواب نہیں آتا تھا اپنے سارے ساتھیوں کو لے کر وہاں سے رخصت ہو گئے. اب یہ ایک مثال ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ نصیحت کے مضمون کتنا گہرے باریک مطالعہ کو چاہتا ہے. میں نے ان کو یہ نہیں کہا تھا کہ آپ ترکش علماء کو ان کے مریدوں کی موجودگی میں بلا کر ان سے بحثیں کریں. میں یہ بات سوچ بھی نہیں سکتا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ان لوگوں میں ایک انانیت پائی جاتی ہے، تقویٰ کا وہ اعلیٰ معیار نہیں ہے. اگر یہ دیکھیں گے کہ ہمارے مریدوں کے سامنے ہماری چپکی ہو رہی ہے تو سب کو ساتھ لے کر وہ کھڑے ہوں گے. چاہے قرآن کی دلیل سے ہار کھا رہے ہیں، ان کا نفس اپنے آپ کو ذلیل ہوتا ہوا محسوس کرتا ہے. بس حکمت کے تقاضے بہرحال پورے کر رہے ہیں، اور نصیحت کرتے وقت حکمت کے تقاضوں کو پیش نظر رکھنا سب سے زیادہ ضروری ہے. کیونکہ نصیحت میں اپنی ذات میں ایک ایسی بات پائی جاتی ہے کہ سننے والا طبعاً اس کے خلاف رد عمل دکھائے. بس ایسی طرح سے نصیحت کرنا کہ اس کے رد عمل کا کوئی امکان باقی نہ رہے، اور سبھی منافذ کے باوجود وہ شخص نصیحت کو قبول کرے. یہ وہ فن ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ہی سے حاصل ہو سکتا ہے، اس کے بغیر نصیحت نہیں ہو سکتا. غیر معمولی اثر کرنے والی نصیحت ہوتی تھی حضور، اور بظاہر اس نصیحت کو
کسی فصیح و بلیغ کلام سے سجایا نہیں گیا، مگر عام سادہ جملے بھی دلوں میں ڈوب جاتے تھے اور حیرت انگیز پاک تبدیلیاں پیدا کرتے تھے۔ کہنے والا یہ سوچ سکتا ہے، دیکھنے والا یہ سوچ سکتا ہے کہ یہ کلام مرصع نہیں، کچھ خاص سجایا نہیں گیا، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ فصاحت و بلاغت کی تعریف سے ایسا شخص ناواقف ہوتا ہے۔ فصیح و بلیغ کلام کی تعریف یہ ہے کہ موقع اور محل کے مطابق بس وہی نصیحت فصیح و بلیغ ہے جو بظاہر الفاظ سے مرصع نہ ہو اور ظاہری الفاظ کی سجاوٹ اس میں نہ پائی جائے، مگر اس کے اندر پینیٹریٹ ہونے کی، سرایت کرنے کی صلاحیت پائی جائے۔ وہ چند سادہ الفاظ بڑے بڑے فصیح و بلیغ کلام پر بھی فوقیت لے جاتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی انداز تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں میں اتنا گہرا اثر ہوتا تھا کہ وہ دل سے نکلتی تھی اور دلوں میں ڈوب جاتی تھی۔ یہ جو میں نے کہا ہے دل سے نکلتی تھی اور دلوں میں ڈوب جاتی، یہ اس کا سب سے اہم پہلو ہے، کیونکہ وہ نصیحت جو دل سے نہ نکلے وہ دلوں میں ڈوبنے کی بھی صلاحیت نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر نصیحت دل سے اٹھتی اور لازماً دل تک پہنچتی۔ دوسری اہم بات آپ کی نصیحتوں میں یہ ملتی ہے کہ آپ کی ہر نصیحت آپ کے کردار سے اٹھتی، صرف دل سے نہیں اٹھتی۔ آپ کے کردار سے اٹھتی تھی اور کردار پر اثر انداز ہو جاتا تھا۔ زندگی بھر آپ نے کبھی ایک ادنا سی بات بھی ایسی نہیں فرمائی جو آپ کے کردار کا ایک لازمی حصہ نہ، اور کسی ایسی بدی سے نہیں روکا جس سے آپ کا نفس پاک نہ ہو۔ بس نصیحت کے لیے جو سب سے زیادہ مؤثر دو محرکات ہیں وہ آپ کی نصیحتوں میں ملتے تھے۔ اول یہ کہ دل سے اٹھتی تھی اور لازماً دل پر اثر انداز ہوتی تھی، دوسرے کردار سے اٹھتی تھی اور لازماً کردار پر قبضہ کر لیتی تھی۔ بس ان دو پہلوؤں سے اپنی نصیحتوں کو طاقت عطا کریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند پاک نصیحتوں پر میں اس خطبے کو ختم کرتا ہوں۔ وہی سلسلہ ہے جو میں پہلے سے شروع کر رکھا ہے۔ حضور نے ایک موقع پر فرمایا، ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے 5 حق ہیں: سلام کا جواب دینا، بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنا، فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شامل ہونا، اس کی دعوت قبول کرنا، اور اگر وہ چھینک مارے اور الحمدللہ کہے تو اس کی چھینک کا جواب یرحمک اللہ اس دعا کے ساتھ دینا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب تو اسے ملے تو اسے سلام کہے، اور جب وہ تجھ سے خیر خانہ مشورہ مانگے تو خیر خواہی اور بھلائی کا مشورہ دے۔ اب آپ نے یہ جو نصیحتیں سنی ہیں، اکثر آپ میں سے یہ سمجھتے ہوں گے عام چھوٹی چھوٹی سی باتیں کیا فرق پڑتا ہے ان کے کرنے سے، اور ان سے کیا نمایاں تبدیلی سوسائٹی میں ہو سکتی ہے۔ مگر ایک ایک کر کے اس پر غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ ایسی نصیحتیں ہیں جو سوسائٹی کی کیا پلٹ سکتی ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا کہ سلام کا جواب دینا۔ اب آپ السلام علیکم کہتا ہے تو وعلیکم السلام کیا ہی دیتے ہیں، مگر جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سلام کا جواب دینا، تو آپ جس رنگ میں سلام کا جواب دیا کرتے تھے وہ مجسم دعا ہوا کرتی تھی، محض منہ سے وعلیکم السلام نہیں کہا کرتے تھے۔ بس حضور اکرم سے جو باتیں سنتے ہیں یہ یاد رکھیں کہ حضور ان باتوں کو خود کس رنگ میں بجا لاتے تھے اور کس رنگ میں وہ بات خود کیا کرتے تھے۔ ایک ایسا شخص جس کو سلام کہا جائے وہ بعض دفعہ خود بخود بغیر سوچے سمجھے وعلیکم السلام کہہ دیتا ہے اور پورا لفظ بھی ٹھیک نہیں بولتا وعلیکم السلام، اور بعض دفعہ صرف عادت ہے کہ ہاں ٹھیک ہے مجھے سلام پہنچ گیا ہے، وہ بڑا مرتبہ رکھتا ہے اور سلام کہنے والا چھوٹا مرتبہ رکھتا ہے۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سلام کو دعا کے طور پر لیتے تھے اور دعا کے رنگ میں اس کا جواب دیتے۔ بس ہر دفعہ جب آپ وعلیکم السلام کہتے ہیں یا السلام علیکم کہتے ہیں
تو آپ کے دل سے اگر یہ تمنا واقعتاً اٹھتی ہے کہ اس شخص کو سلامتی نصیب ہو، اس شخص پر اللہ کی سلامتی کا سایہ رہے، تو ایسا شخص آپ کے شر سے بھی خود بخود محفوظ ہو جاتا ہے، کیونکہ سچے دل سے دعا کرنے والا دوسرے کے لیے شر نہیں تھا، اس کا برعکس نہیں تھا۔ بس اگر غور کر کے آپ سلام کو رواج دیں اور سلام کا جواب سلام میں دل کی گہرائی سے دیں، تو یہ قطعی بات ہے کہ سچے دل سے وعلیکم السلام کہنے والا کبھی اس شخص کے حق میں شر کی بات نہیں سوچ سکتا جس کو وہ سلام کی دعا دیتا ہے، ورنہ وہ اول درجے کا منافق ہوگا، ورنہ اس کا جواب حقیقت میں جواب نہیں بلکہ ایک منافقت کا اظہار بن جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا حق ہے مسلمان کا، تو اس کے سلام کا جواب دو، یعنی اس کو دعا دو اور اسے سلامتی کا یقین دلاؤ اور اس کے لیے سلامتی کی دعا مانگو۔ پھر فرمایا کہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے۔ ہمارے ہاں عیادت کا رواج تو ہے، مگر مسلمان کے حق کے طور پر نہیں، بلکہ بڑے آدمی کی عیادت کی جاتی ہے، دوست کی عیادت کی جاتی ہے، اور کسی کا سوسائٹی میں کوئی مرتبہ ہو یا کوئی اپنا قریبی ہو تو اس کی عیادت کی جاتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرما رہا کہ اپنے دوستوں کی یاد کرو، اپنے سے بڑے لوگوں کی عیادت کرو۔ آپ فرماتے ہیں مسلمان کا حق ہے کہ اس کی عیادت کی جائے۔ بس اگر کوئی ایسا غریب انسان ہے، بے سہارا ہے، لاچار ہے، اس کی عیادت نہیں ہو رہی اور صاحب اصل لوگوں کی عیادت ہوتی ہے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر عمل نہیں ہوا۔ بس عیادت کے مضمون سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کا بحیثیت سوسائٹی یہ فرض ہے کہ اپنے میں سے کسی کو بغیر عیادت کے نہ رہنے دیں اور بے سہارا نہ رہنے دیں۔ اگر اس بات کو آپ رواج دیں گے تو کتنے ہی ایسے ہیں جن کی بیماری کی تلخیاں دور ہونی شروع ہو جائیں گی، ان کو سکون نصیب ہو جائے گا، جبکہ اس وقت اس میں کمی پائی جاتی ہے۔ چنانچہ آئے دن مجھے کبھی ہندوستان سے، کبھی بنگلہ دیش سے، کبھی پاکستان سے، کبھی افریقہ سے ایسے خط ملتے ہیں کہ میں کمزور، ناچار، بیمار ہوں، مجھے کوئی نہیں پوچھتا۔ بعض لوگ لکھتے ہیں خدا کے سوا میرا کوئی نہیں لگتا۔ میں ان کو کہتا ہوں کہ اگر واقعتاً آپ نے یہ بات سچی کہی ہے کہ خدا کے سوا آپ کا کوئی نہیں، تو مبارک ہو کہ آپ کا سب کچھ ہے، لیکن اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ خدا کا کیا فرق پڑتا ہے، دنیا نے مجھے چھوڑ دیا ہے اور خدا میرے ساتھ ہے، کہ مطلب یہ ہے کوئی بھی میرے ساتھ نہیں رہا، تو پھر آپ نے خود اپنا ہمیشہ کے لیے نقصان کر دیا۔ لیکن بات سمجھانے کے بعد میں جماعت کو توجہ دلاتا ہوں، اگر میرے علم میں کوئی ایسے ذی اثر صاحب سلوت ہوں، اس کے قریب رہتے ہوں، ان کو توجہ دلاتا ہوں، اور بعض دفعہ ایک شہر سے دوسرے شہر میں خصوصیت سے ایسے شخص کی عیادت کے لیے احمدیوں کو بھجواتا ہوں یا نظام جماعت کو کہتا ہوں کہ وہ کسی کو بھیجیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ہمیشہ اس کا بہت ہی نیک نتیجہ نکلتا ہے۔ ایک ایسا شخص جو اپنے آپ کو بے سہارا سمجھ رہا ہوتا ہے، جو سمجھتا ہے کہ کوئی میری عیادت فکر اس لیے نہیں کر رہا کہ میں بے حقیقت چیز، اچانک اس کے اندر ایک نیا اعتماد پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ جماعت احمدیہ کا ہر فرد سہارے والا، اور جو اس جماعت کا فرد ہے اس کو یہ ایک ضمانت ہے کہ وہ اکیلا نہیں چھوڑا جائے۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت مسلمان کو بحیثیت مسلمان کی ہے، اس کی حقیقت کو سمجھیں اور اپنی سوسائٹی میں جہاں بھی آپ ہیں یہ رواج قائم کر دیں کہ کوئی غریب سے غریب انسان بھی بیماری کے وقت بے سہارا نہیں چھوڑا جائے گا۔ جب آپ اس کی عیادت کو جائیں گے اس کے ساتھ بہت سے اور فائدے بھی مضمر ہیں۔ عیادت کا ہر چیز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پوچھائیں تجھے کیا حال ہے، اس نے کہا بہت برا حال ہے، آپ گھر کو واپس آ جائیں۔ یہ میں ایسی بات کہہ رہا ہوں جو میں نے تجربے سے سیکھی۔
جب ایک کمزور اور غریب کی عیادت کو آپ جاتے ہیں تو اور بھی بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں حکمتوں کا خزانہ تھیں اور ہیں اور رہیں گی۔ کئی دفعہ مجھ سے واقعہ ہوا کہ مجھے بحیثیت ہومیوپیتھ کی کسی نے بلا بھیجا کہ ہم بیمار، فلاں بیمار ہے، گھر میں کوئی ڈاکٹر اور میسر نہیں آ رہا، یا ہم میں طاقت نہیں ہے کہ ہم علاج کرا سکیں، اور مریض آپ تک آ نہیں سکتا، اس لیے آپ خود آ کر اس کو دیکھیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، میں نے جا کر دیکھا تو اس وقت مجھے سمجھ آئی کہ عیادت کیا ہوتی ہے۔ صرف بیماری کا مسئلہ نہیں تھا، خوراک کا بھی مسئلہ، صرف بیماری کا مسئلہ نہیں تھا، اس کے عمومی گھر کے حالات اور رہن سہن کا بھی مسئلہ تھا۔ جو مکھیوں اور مچھروں میں گھرا ہوا مریض، جس کے گھر میں بچے بھوک سے بلبلاتے ہیں اور شور کرتے ہیں، اس کی عیادت کا یہ مطلب کہاں سے ہو گیا کہ آپ کا کیا حال؟ اس کی عیادت کا تو یہ مطلب ہے کہ جب آپ اس کی عیادت کو جائیں تو آپ کے دل سے ایک ہمدرد، ایک سچا عیادت کرنے والا مسلمان بیدار ہو کر اٹھ کھڑا ہو، اور آپ اس کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھیں، اس کی دوسری چیزیں بھی ساتھ پوری کریں جن کی ان کو ضرورت ہے۔ یہ مفہوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اپنے بھائیوں کو بغیر عیادت کے نہ چھوڑنا، کیونکہ ایک مریض جب لاچار اور بے سہارا ہو کر سوسائٹی میں اس طرح چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی موت کے انتظار کے لیے بنایا گیا، جب ایک سچا مسلمان اس کی عیادت کو جاتا ہے اس کی اور بھی بہت سی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ میں یہ بہت خوبی پائی جاتی ہے۔ میں کثرت سے ایسے صحابہ کو جانتا ہوں کہ جب وہ عیادت کو جایا کرتے تھے تو دوسری ضرورتیں بھی ساتھ پوری کیا کرتے تھے، اور واپس آ کر بعض دفعہ نظام کو بھی متوجہ کیا کرتے تھے کہ فلاں ایک مریض ایسا ہے جس کو اس چیز کی ضرورت ہے۔ بس عیادت کا جو مضمون حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اس میں ایک سوسائٹی کا حق ہے، سوسائٹی پر ایک ہر سوسائٹی کے ممبر کا حق ہے جس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ پھر فرمایا فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شامل ہو۔ اب جنازہ تو پڑھا ہی جاتا ہے، اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ کوئی نہ کوئی 2 4 4 آدمی تو مل ہی جاتے ہیں، لیکن یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کوئی بڑا آدمی فوت ہو تو ہجوم در ہجوم لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور کوئی غیر معروف شخص، کوئی غریب انسان فوت ہو تو بعض دفعہ مسجدوں میں اعلان کرنے پڑتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس پر میں خود گواہ ہوں۔ مجھے یاد ہے ربوہ میں بعض دفعہ سخت گرمی کے دنوں میں ظہر کے وقت ایک جنازہ آتا تھا، اور لوگ سلام پھیر کر، کیونکہ وہ شخص معروف نہیں ہوتا تھا، اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے، اور اعلان کرنے والا بیچارہ اعلان کرتا رہ جاتا تھا کہ جنازے کے لیے آدمی نہیں مل رہے، آپ آئیں اور اس شخص کا جنازہ پڑھیں۔ اور جنازہ پڑھتے بھی تھے تو رخصت ہو جاتے تھے پڑھ کر، ساتھ دفنانے کے لیے نہیں جاتے تھے۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شفیق اور مہربان تھے کہ مسلمانوں کی سوسائٹی کی تفصیلی ضروریات پر نظر تھی، ذموں کی ضروریات پر بھی نظر تھی، بیماروں کی ضروریات پر بھی نظر تھی، اور ان کی ضروریات پر بھی وہ شفا نہیں پا سکتے تھے، اور ذموں سے مردوں میں چلا جایا تھا۔ بس مرنے کے بعد کے حقوق بھی آپ نے کھول کھول کر ہمارے سامنے رکھے، اور میں جانتا ہوں اس زمانے میں جس کی میں بات کر رہا ہوں، بہت سے ایسے مخلصین تھے، نوجوان بھی اور بوڑھے بھی، کہ ایسے جنازوں کے ساتھ ضرور جاتے تھے۔ اور وہی ہے در حقیقت جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، اس نصیحت کو سمجھتے اور اس کا حق ادا کرنے والے تھے، اور وہی چند لوگ ہیں جو ساری امت کے لیے کفایہ ہو جایا کرتے۔ بس آپ اس بات کو بھی خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لیں اور دل میں جا کر کر لیں کہ جب غریب مرتا ہے تو اس کا بھی تقاضا ہے، جب بے سہارا مرتا ہے اس کے بھی کچھ حقوق ہیں آپ پر، ان حقوق کو ادا کرنا امت مسلمہ کا فرض قرار دیا گیا ہے، اور اپنے غریب سے غریب بھائی کا بھی اتنا حق تو ضرور ادا ہونا چاہیے
کہ جب وہ مر جائے تو کم سے کم اس وقت بھی اسی وقت اس کی مصاحبت کریں. اگر زندگی میں آپ کو مصاحبت کی توفیق نہیں ملی تو مرنے کے بعد ہی صحیح. مگر حقیقت یہ ہے کہ ایک ہی شخصیت کے یہ دو پہلو ہیں جو ایک ہی شخصیت میں ابھرتے ہیں. جو شخص غریبوں کی اعادت کرنے کا سلیقہ رکھتا ہے وہ مردے کے حقوق ادا کرنے کا بھی سلیقہ رکھتا ہے. جو زندوں کو چھوڑ دیا کرتا ہے وہ مردوں کو بھی چھوڑ دیا کرتا ہے. بس اس بات کو بھی رواج دینا بہت اہم ہے کہ اپنے غریب بے سہارا لوگوں کے جنازوں میں بھی شامل ہوں. اور یہ ساری نصیحت در حقیقت بالآخر ان لوگوں کے حقوق کی توجہ دلا رہی ہے جو سوسائٹی میں کا سب سے کمزور حصہ ہے. چنانچہ فرمایا کہ یہ بھی اس کا حق ہے، اس پر فرض ہے کہ وہ اس کی دعوت کو قبول کرے. اب امیر آدمی کی دعوت کو قبول کرنا کون سی نیکی ہے؟ اچھے کھانوں کی طرف بلایا جائے تو ان کھانوں کی طرف جانے پر لبیک کہنا بھلا کون سی نیکی ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں یہ اور بات ہے. فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا غریب بھائی تمہیں اپنے گھر دعوت کو بلاتا ہے تو اس کی غربت کی وجہ سے اس کا انکار نہ کر دینا اور اس کے گھر سے کچھ بھی ملنے کی توقع نہ. بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر، جیسا کہ میں پچھلے خطبے میں بھی بیان کر چکا ہوں، فرمایا کہ اگر ایک پائے کی دعوت بھی ہو، یعنی ایک بکری کے پاؤں کی دعوت بھی ہو، اس کو بھی حقیر نہ سمجھ. یہاں سارا دینداری کا مضمون ہے، بے سہارا لوگوں کے سہارا بننے کا مضمون ہے. بس ایسی دعوت جو اپنے روزمرہ کے کھانے کے معیار سے بہت گری ہوئی ہوتی ہے، اس کو دعوت کی خاطر تو قبول نہیں کیا جاتا، یعنی کھانے کی خاطر تو قبول نہیں کیا جاتا، بلکہ دلداری کی خاطر قبول کیا جاتا. بس آپ نے جہاں فرمایا کہ دعوت قبول کرو، مراد یہ ہے کہ تکبر کی راہ سے کسی غریب سے غریب آدمی کی دعوت کا رد نہیں کرنا. ہاں اگر ایسی مجبوری ہے کہ بڑے آدمی کی دعوت بھی تم رد کرتے ہو مجبوریوں میں تو پھر یہ کوئی گناہ نہیں، یہ ایک جائز ضرورت. لیکن میں اس لیے کہ وہ شخص غریب ہے اس کی دعوت رد کرنا یہ مسلمان کا دوسرے مسلمان کی حق تلفی کے مترادف. پھر فرمایا اگر وہ چھینک مارے تو الحمدللہ کہیں. اب دیکھیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں کی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بیان کرنا، حالانکہ واقعہ یہ ہے ان چھوٹی چھوٹی باتوں ہی میں زندگی ہے. اول تو یہ کہ چھینک کا کیوں خیال آیا؟ سوچنے والے سوچتے ہوں گے کہ اور روزمرہ کی باتیں ہوتی ہیں، اداسیاں بھی تو انسان لیتا ہے، انگڑائیاں بھی تو لیتا ہے. اس موقع پر کوئی دعا نہیں سکھائی گئی، چھینک کے موقع پر کیوں دعا سکھائی گئی؟ آج جبکہ سائنس ترقی کر چکی ہے، جبکہ علم طب نے غیر معمولی تحقیق کے ذریعے بڑے بڑے راز دریافت کر لیے ہیں انسانی زندگی کے، تو یہ بات سامنے آئی ہے کہ چھینک عموماً اس وقت آتی ہے جبکہ کوئی ایسا ذرہ دماغ کی طرف حرکت کر رہا ہے ناک کی نالیوں میں سے کہ اگر وہ دماغ تک پہنچے تو اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے. بس غیر معمولی طاقت کے ساتھ وہ چھینک آتی. اور ایک سائنسی رسالے میں نے یہ پڑھا اور میں حیران رہ گیا کہ چھینک کی رفتار اتنی تیز ہوتی ہے کہ سینکڑوں میل فی گھنٹہ کی رفتار سے وہ چھینک آتی ہے، تاکہ کوئی ذرہ جو دماغ کی طرف جا رہا ہے جس سے نقصان کا خطرہ ہے آنن فانن اس غیر معمولی دھکے سے باہر نکل جائے. تو آپ نے دیکھا ہوگا جو مرضی کرنے چھینک رکتی نہیں. کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ناک کو دباتے ہیں، ادھر سے ہاتھ رکھتے ہیں، رومال رکھ لیتے ہیں، جو مرضی کریں آئی ہوئی چھینک نہیں روک، کیونکہ اس کی طاقت بڑی ہے پیچھے، دباؤ بہت معمولی غیر معمولی. اس راز کو خدا تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا دیا کہ غیر معمولی موقع ہے اور دعا کا وقت، کیونکہ ایک بہت بڑا خطرہ ایک شخص کو پیدا ہوا تھا جو ٹال دیا گیا. تو فرمایا کہ جب تمہیں چھینک آئے تو کہا کرو الحمدللہ ہے، سب ہم اللہ ہی کے لیے ہے،
جس نے مجھے اس سے نجات بخشی. اور جب کوئی سنے تو یہ کہے یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم فرماتا رہے آئندہ. جس طرح اس دفعہ تم نے تجھ پر خدا نے رحم فرمایا ہے، اس طرح آئندہ بھی خدا رحم فرماتا رہے. تو بظاہر ایک چھوٹی سی بات تھی، لیکن اس کی کنوں تک جائیں، اس کی تہ تک اتر کے دیکھیں تو کتنا بڑا حکمت کا اس میں خزانہ. ہزاروں ایسے مواقع ہوتے ہیں جب انسان کو خدا تعالیٰ خطرات سے بچا لیتا ہے، لیکن انسان کو علم بھی نہیں ہوتا. اگر کم سے کم ان موقعوں پر جہاں انسان یقینی طور پر جانتا ہے کہ مجھے خدا نے اپنے فضل کے ساتھ ایک بڑے خطرے سے بچا لیا ہے، ضروری ہے کہ انسان کا دل ہم کی طرف مائل ہو اور بھائیوں کا جو دیکھ رہے ہوں یہ فرض ہے کہ اس میں اس کی مدد کریں اور کہیں آئندہ بھی اللہ تجھ پر رحم فرماتا رہے، آئندہ بھی اللہ تعالیٰ تجھے اس قسم کے خطرات سے بچاتا رہے. تو آج کے لیے میں نے یہ ایک حدیث آپ کو سمجھانے کے لیے چنی تھی نمونتاً. خیر کی طرف بلانے کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو بات آپ اچھی سنیں وہ دوسروں تک پہنچائیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھری، پیار بھری، حکمت سے پور نصیحتوں کو اپنے معاشرے میں عام کریں، اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنے بڑوں کو بتائیں اور اپنے غیروں کو بھی سمجھائیں. اللہ کرے کہ ہمیں اس کی توفیق ملے. اور آپ کو میں یقین دلاتا ہوں اگر اس بات کو آپ شیوا بنا لیں گے، جیسا کہ میں نے آپ کو سمجھایا ہے، اپنی ذات سے نصیحت کا سفر شروع کریں گے، اپنے گھر اپنے ماحول میں نصیحت کرنے کی عادت ڈالیں گے، پیار اور محبت اور دعاؤں کے ساتھ نصیحت کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی وہ ذمہ داریاں آسان فرما دے گا جو غیروں کی تربیت کی ذمہ داریاں آپ پر ڈالی گئی ہیں اور جو دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اس قدر تیزی سے بڑھ رہی ہیں بعض جگہ کہ انسان فکروں میں ڈوب جاتا ہے کہ ہم کیسے ان ذمہ داریوں کا ادا کر سکیں گے. مگر حضور کا طریق نصیحت یہ تھا کہ چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری باتوں سے عظیم پاک تبدیلیاں پیدا فرما دیتے تھے، اور آج بھی فرما رہے ہیں. آج بھی یہی باتیں ہیں جو آپ کی اور میرے دل پر اثر انداز ہو رہے ہیں. انہی باتوں کو اپنائیں اور اسی طرح کی نصیحت کے طریق اختیار کرتے ہوئے اپنی سوسائٹی کے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو اور آپ کی توفیقات کو بڑھائے اور آپ کی باتوں میں اثر پیدا کرے. خدا کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں کی طرح ہماری نصیحتیں بھی ہمارے دل کی گہرائیوں سے اٹھنے والی ہوں اور ہمارے کردار کی گہرائیوں سے اٹھنے والی ہوں، تاکہ وہ دنیا کے دلوں اور کردار پر یکساں غالب آ جائے. اللہ کرے کہ ایسا ہی. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. ما كان